बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, जनाब असद नसीर आबादी साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ। हज़रात आइए अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बात साइंस की हो रही थी, गैलीलियो तक बात पहुँची, मगर उलूम फ़लकियात से लेके अर्ज़ी और समावी तक के उलूम का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज तक हमारे सामने गुजरा वो है न्यूटन। मैं मस्जिद में न्यूटन का तज़किरा कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे अंग्रेज़ी अदब के साइंस की दुनिया में उससे बड़ा मुत्तक़ी कोई नहीं मिला। हम लोग कम पढ़ते हैं, इस वजह से अंग्रेज़ी नाम समझ के सोच देते हैं कि ये हो सकता है कोई यहूदी हो कोई ईसाई हो, लेकिन आखिर उम्र में उसने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था उसने, और उसके बाद में एक किताब लिखी थी जिसमें तौहीद के ऊपर उसने सबूत दिए थे और उसके 3 सबूत बहुत बड़े सबूत थे। उसने सबसे पहले कहा कि मेरे लिए खुदा के होने का सबसे बड़ा सबूत मेरे कान हैं। ये कान कोई बंदा और कोई साइंसदा बना ही नहीं सकता, ये सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, इसलिए कि जो वेव्स होती हैं अगर इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ये कान ना बनाए गए होते तो इंसान सामे ना होता बल्कि बहरा होता। ये न्यूटन की किताब से मैं आपके सामने उसका सबूत पेश कर रहा हूँ। उसने कहा दूसरा बड़ा सबूत ये है कि ये सारे सितारे गर्दिश भी करते हैं और अपने महवर को भी नहीं छोड़ते और आपस में टकराते भी नहीं हैं। आज तक कोई सितारा किसी सितारे से टकरा के नहीं टूटा है और अपने महवर को नहीं छोड़ा है। अब मस्जिद में कहिए तो फ़ज़ाइल पढ़ दूँ यहीं से, जो आपने कहा था क्या खूबसूरत, इसकी खातिर है मोहम्मद तुमको आना चाहिए, तोहफ़ा ज़हरा न भेजूँगा कभी जिब्रील से, इसकी खातिर है मोहम्मद तुमको आना चाहिए। बड़ा प्यारा शेर आपने कहा था। न्यूटन ने क्या कहा? हर सितारा गर्दिश करता है, आपस में टकराता नहीं है, अपने महवर को छोड़ता नहीं है। हमने देखा एक सितारा आसमान से चला, दरे अली पे आया, इसका मतलब सितारे के 2 महवर हैं, एक आसमान पे एक जमीन पे। ये उसका दूसरा सबूत था। और तीसरा सबूत उसने जो अभी आपने कहा ज़मीन की कशिश की तरफ बात की थी, लेकिन उसने पूरी तरीक़े से थ्योरी को नहीं पढ़ा। न्यूटन ने पूरी तरह से साइंस को पढ़ा नहीं और हमने पूरी तरह से न्यूटन को पढ़ाया नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में जो न्यूटन को पढ़ाया जाता है नायाब भाई, वो 10% से ज़्यादा कासिम भाई नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने जब न्यूटन को जाकर लंदन में तलाश किया, सबीउल भाई के सरपरस्ती में मैं वहाँ गया तो मुझे शेक्सपियर का गांव नज़र आया, मुझे वहाँ न्यूटन की थ्योरी वहाँ नज़र आई। मैं सिर्फ मजलिस से नहीं पढ़ता, थोड़ा दाएँ बाएँ भी निकल के देखता हूँ यहाँ क्या क्या निशानियाँ, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो न्यूटन ने जो बताया था, मुझे पता चला कि अली की यूनिवर्सिटी का जो सिलसिला, कूफा में जो मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा की शक्ल में यूनिवर्सिटी खोली थी, वो मदीने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुँची। नजफ से जो हौज़ा चला था उसके एक तालिब इल्म का नाम है मुल्ला सदरा। मुल्ला सदरा ने जो कशिश का फ़लसफ़ा दिया था, थ्योरी दी थी, याद रहे कि मुल्ला सदरा एक फ़क़ीह का नाम है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ सरकार की मौजूदगी में, सरकार शमीमुल मिल्लत की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि हमारे फ़क़ीहों के क्या कारनामे हैं, दुनिया सुने। मैं इस वक्त और मौज़ूआत और मसाइल फ़क़ात की अपनी खिदमात अपनी जगह, मैं साइंस के हवाले से कह रहा हूँ, यह मामे इस वक्त मौजूद हैं। मुल्ला सदरा ने जो फ़लसफ़ा दिया है, न्यूटन के पास उसका 10% था, मुकम्मल नहीं था। न्यूटन ने कहा कि हर सेब ज़मीन पे गिरता है, ये उसकी कशिश है। न्यूटन ने कहा कि हर सेब गिरना, उससे पहले कहा था, वो भी पूरी तरीके से मुल्ला सदरा को न्यूटन नहीं पढ़ सका। ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ, कासिम भाई मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ तक है, मुल्ला सदरा ने कहा कि सेब जब ज़मीन पे गिरता है तो वो सिर्फ उसकी एक कशिश नहीं होती है बल्कि 2 कशिश होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इंटरनल फोर्स। बाहर की फोर्स की वजह से वो सीधे चलता है, लेकिन हर चीज़ जो ऊपर या नीचे फेंकी जाती है वो एक रुख में नहीं जाती, ख़त मुस्तकीम में नहीं जाती, बल्कि वो घूमती हुई जाती है। रिवॉल्वर की गोली कभी सीधी नहीं चलती और जितना उसमें घुमाव होगा उतना ही उसका वार ज़्यादा होगा। क्या मलिंगा को लाना पड़ेगा समझाने के लिए? बाल में घुमाव जितना होगा तो हर चीज गर्दिश करती हुई आती है। ये मुल्ला सदरा फरमाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की फोर्स को आप सुनिए, आपकी नज्म का सब्जेक्ट दे रहा हूं और ऑन द रिकॉर्ड नायाब भाई ने कहा कि कई नज्मों के सब्जेक्ट मुझे डॉक्टर नैयर की निज़ामत से मिले हैं। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस पे आप नज्म लिखिए, जो फलसफा इस वक्त पहली बार मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब भी कोई चीज आसमान की तरफ या जाती है या आती है, उसके 2 तरफ डायरेक्शंस होते हैं।
انٹرنل فورس کی وجہ سے، ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے وہ خط مستقیم میں جاتی ہے مگر گھومتی ہوئی جاتی ہے، اس لیے گیند کا دوسرا ٹپا یا دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے۔ مولا صدرہ نے پھر کہا کہ اس کے ساتھ اگر اس کے اندر اس کشش کو قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہ ہو، وہ تیسرا فورس ہے، تو یہ دونوں فورس اس پہ کام نہ کریں۔ سیب کے اندر اگر زندگی نہ ہوتی تو گرنے کے بعد وہ ٹپا نہ کھاتا۔ جو فلسفہ آپ نے پانی کے قطرے سے پیش کیا، وہ فلسفہ مولا صدرہ نے سیب سے پیش کیا، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ سیب 15 دن میں تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کا گروتھ بڑھنے سے رک جاتا ہے، مگر اس کے بعد اس کے اندر مٹھاس کا سفر شروع ہوتا ہے، ذائقے کا سفر شروع ہوتا ہے، رنگت کا سفر شروع ہوتا ہے، خوشبو کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا انٹرنل گروتھ۔ اب کہوں شریعت اسلامی میں فقہ میں 15 سال میں نماز روزہ واجب، 15 سال کے بعد ایکسٹرنل گروتھ رک گیا، مگر اخلاقیات کا گوہر، واجبات کا جوہر، نماز کے پاور، روزے کی طاقت، یہ اندر سے شروع۔ یہ ہے مولا صدرہ جو میں ایک فقیہ کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر وہی سیب 65 دن میں جب تیار ہو جاتا ہے تو جس نے اسے چمن میں لگایا تھا وہی اگر اپنے ہاتھ سے نہ توڑ لے تو سیب سڑ جاتا ہے۔ اب آپ کہیے کہ اس کو چمن کو لگانے والا ظالم ہے، توڑ کیوں لیا؟ مگر وہ جانتا ہے کہ اگر توڑ کے نظر حسین میں نہ رکھا جائے تو سڑ جائے گا۔ اب جب سیب ٹوٹا تو پتوں نے ماتم کیا، شاخوں نے نوحہ پڑھا کہ ہم میں سے چھوٹ کے چلا گیا، مگر سیب نے سجدہ شکر کیا، نیاز میں شامل ہو گیا، نظر میں شامل ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان جب اس کی زندگی مکمل ہوئی، آپ کہیں گے کہ انتقال کر گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ عشق اہل بیت اس کا مقصد تھا، زندگی مکمل ہو گئی۔ یہ فقیہ کا فلسفہ، اور سرکار ہمارے جتنے مراجع کرام ہیں ان میں سے کم 20% مراجع کے شعراء کے شعر میں سنا سکتا ہوں۔ سرکار کے والد گرامی کے اشعار، سرکار کے اشعار، ہمارے تمام آیت اللہوں کے اشعار، ان کے دیوان، تمام سلسلہ ہے۔ ہمارے فقہ نے کون سا کام نہیں کیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دوں، ادب میں جتنا ہمارے فقیہوں نے ایک ایک جملہ دے دیا ہے نا، لوگ پوری کتاب ایسی نہیں لکھ سکتے۔ میرے استاد کا نام ہے سید محمد جعفر صاحب، میں یاد کر رہا ہوں اب اپنے اساتذہ کو۔ ان کے بعد سلسلہ چلا آیت اللہ سید علی، ان کے بعد سلسلہ چلا آیت اللہ سید محمد باقر۔ میں سلطان المدارس کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ لعنت کرے، ندوے کا ایک مولوی تھا، عالم میں نہیں کہوں گا، تو مجھے واقعہ یاد آیا کہ اس نجس ذہنیت کے شخص کا نام تھا طاہر، مولا طاہر اسے کہتے تھے۔ وہ سرکار باقر العلوم مولانا محمد باقر صاحب ہمارے سلطان المدارس کے مربیوں میں، ان سے صاحب وہ الجھ گیا، اور طاہر جو تھا وہ نحو کا ایکسپرٹ تھا، اور سرکار مولا محمد باقر صاحب ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، وہ فقہ کے آدمی تھے۔ اس نے طنزاً ایک جملہ کہا کہ باقر مشتق از بقر است، کہ باقر جو ہے وہ بقر سے نکلا ہے، اور بقر گائے کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جملہ، تھوڑا سا میں کم سے کم اماموں سے داد چاہوں گا اس وقت اسٹیج سے، مومنین تبھی تو سمجھیں گے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ سوچیں گے ہاں اچھی بات ہے، ورنہ میں پھر اردو میں آ جاؤں گا، ہندی میں آ جاؤں گا، سندھی وچیت کرنے لگوں گا، مگر میں مسجد میں سنسکرت بولنا نہیں چاہتا، اس لیے میں عربی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سرکار مولانا باقر صاحب کو دیکھ کے اس نے بھری محفل میں، کانفرنس میں، سیمینار میں کہا باقر مشتق از بقر است، باقر بقر سے نکلا ہے یعنی گائے کا بچہ ہوا۔ باقر کا مطلب دیکھیے اس نے تنزل کہا، مگر مولا مدد کرتے ہیں، مناظروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً جو یہ دیکھیں نحوے کے انداز میں، نحو کے آدمی نے طنز کیا تھا، فقیہ نے فقہ کے حساب سے جواب دیا، جیسے ہی کہا باقر مشتق از بقر است، آیت اللہ محمد باقر صاحب نے فرمایا، باقر العلوم نے فرمایا وہ فضلاش طاہر است۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
بس ابیل بھائی اب آپ کسی مجلس میں یا کہیں یہاں آئیے گا تب اس کی وضاحت کر دیجیے گا. بات میں نے کہہ دی کہ ہمارے فقہا کیا کیا کام کر گئے سائنس کے میدان میں, ادب کے میدان میں, نحو صرف کے میدان میں, شاعری کے میدان میں. آئیے میں علامہ نسیم امروہوی, وہ بھی ممتاز الافاضل ہیں, ان کا ایک مسدس کا بند غدیر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, اور وہ قافیوں سے شروع ہوتا ہے بند, اور وہ قافیہ ہمارے درمیان موجود ہے, سرکار کو آواز دینی ہے. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے, نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے, شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے, بہار وادی خم غدیر آتی ہے, ہوائے مدح جناب امیر آتی ہے. بند سنیے, آپ مسدس کی طریقے سے سنیے. اب مسدس پہ ہر آدمی داد دے بھی نہیں سکتا, مسدس بہت نازک چیز ہے, اس کو صرف پڑھنے کا نہیں سننے کا بھی سلیقہ چاہیے. مگر یہاں وہ سامعین ہیں جن کی سماعتوں کی تربیت انیس اور دبیر کے مسدس کے مصروں کے سائے میں ہوئی ہے. علماء کرام ہمارے بہت پیچھے بیٹھے ہوئے, ہم سے گزارش ہے کہ آگے کو تو آ جائیں, ڈائس پہ آ جائیں بھائی. آپ لوگ ارے قوم اور نجف میں ملاقاتیں آپ سب کی تشریف ہیں, آپ لوگ ہم لوگ اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں اور انہی سے پہچان ہے ہماری. ڈائس پہ آ جائیں سرکار آپ. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے, شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے, بہار وادی خم قدیر آتی ہے, ہوائے مدح جناب امیر آتی ہے. نہ ہو غدیر تو حق باد مصطفیٰ نہ ملے, خودی کے بولتے پتلے ملیں خدا نہ ملے. آئیے اس مسدس کے ساتھ میں گزارش کروں گا سرکار شمیم مدرسے سے تشریف لائیں اور صدارت سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو صلوات میں بخل کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. عزیزان محترم, گرامی قدر ناظم محترم نے آغاز میں اول تخلیق سے لے کر کعبے تک اور کعبے سے لے کر غدیر تک سب کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں آخر کی دو لفظوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو. جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ پالنے والے میں نے اپنی بعض ضروریت کو لا کے بسا دیا ہے وادی غیر ذی زرع میں, عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نسل تیری نمازیں قائم کرے. یہ ایک فقرہ ہے. دوسرا فقرہ یہ ہے کہ پالنے والے تو لوگوں کے دلوں میں اس نسل کے لیے محبت اتار دے.
صرف عقیدت نہیں ہے کہ مولائے غدیر کے لیے پوری کائنات سجائی گئی اور تفسیر آپ نے سنی. میں اس سلسلے میں صرف کعبے کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے اس وادی غیر ذی زرع میں لا کے بسایا. تو فقرہ کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. یہ کب کہا ہے؟ جب جناب اسماعیل ماں کی گود میں ہیں. اس وقت فرماتے ہیں کہ تیرے محترم گھر کے پاس. جناب ابراہیم، اگر آپ کو علم ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے تو آپ نے اپنے لال کو اسی گھر میں لا کے بسایا ہوتا. اللہ کے بھروسے پہ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا تو کہا ہوتا میں نے تیرے گھر میں لا کے پہنچا دیا ہے، اب تو ذمہ دار ہے تحفظ کا. لیکن نہیں، یہ نہیں کہا کہ فی بیتک المحرم، عند بیتک المحرم. تو پہلی بات تو بیت کی ہے. آپ غور فرمائیں کہ جناب اسماعیل گود میں ہیں، جب بڑے ہوں گے مددگار بنیں گے تو باپ بیٹے مل کے کعبے کی تعمیر کریں گے، تب نہ گھر بنے گا. ابھی گھر کہاں بنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تیرے گھر کے پاس میں نے لا کے بسایا. جناب ابراہیم جواب دیں گے کہ مجھ سے پوچھنے کے پہلے خدا سے پوچھو کہ خدا نے کیوں اعلان کیا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پہ بنا ہے. ارے ابھی گھر کہاں بنا ہے؟ تو کعبے کی تاریخ، لیکن ایک ٹکڑا پیدا ہوا تھا زمین کا. گھر کہاں بنا؟ گھر تو باپ بیٹے بنائیں گے نا. تو قدرت کی طرف سے شاید جواب یہ ہو میرے عزیزوں، شاید تو کہہ نہیں ہے، کہ منصوبے کے ساتھ نام پڑتا ہے. نہیں غور کیا؟ اگر ہم نے کسی مسجد کے لیے کوئی زمین لے لی تو اسی دن سے مسجد کا حکم جاری ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو اب اس سے پتہ چلا کہ گھر ابھی بنا نہیں، کعبہ بھی بنا نہیں ہے، لیکن الہی منصوبہ ہے کہ یہ گھر بنے گا. ابھی اسماعیل گود میں ہیں ماں کی، بڑے ہوں گے تو مددگار بن کے اس کی تعمیر کریں گے. جناب ابراہیم اعلان کر رہے ہیں کہ تیرے محترم گھر کے پاس. تو یہ وہ منصوبہ الہی ہے، اور جب منصوبہ الہی ہے تو یہ بات بھی اپنے بچوں کے ذہن میں پہنچا دوں کہ کعبے کی غرض کیا ہے. کعبہ جو بنا ہے، کہنے والے کہیں گے کہ اس کعبے کی، اس مکان کی غرض ہے قبلہ. کہا یہ جائے گا کہ اس گھر کی غرض ہے طواف. یہ گھر قبلہ بنا ہے جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس گھر کی غرض طواف ہے. حاجی
حاجی بنتا ہے اس کا طواف کر کے۔ ہے یہی اصلی غرض؟ نہیں۔ اس تاریخ سے واقفیت کے لیے تھوڑا سا میں نے چھیڑا ہی اس گفتگو کو کہ اس گھر کی اصلی غرض نہ قبلہ ہے اور نہ طواف ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے حاجی، حج کرنے والے جناب آدم ہیں، اور بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جناب آدم نے اپنی زندگی میں 70 حج کیے ہیں۔ اب یہ ارباب ذوق اور ارباب ادب کے لیے کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ کسی اچھے کام کے لیے کیوں یہ کہا گیا ہے کہ 70 حج کا ثواب، 70 عمرے کا ثواب، نہ 10 نہ 20 نہ 100 نہ 50، یہ 70 کی عدد آئی کہاں سے؟ تو چونکہ پہلے حاجی ہیں جنہوں نے 70 بار حج کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی چیز تھی عزیزو۔ 70 حج کیے، گھر بنا نہیں۔ طواف کیا کہ نہیں؟ حج کا رکن ہے طواف۔ کاہے کا طواف کیا؟ اسی ٹکڑے کا جو سب سے پہلے وجود میں آیا ہے، جہاں سے زمین بچھائی گئی ہے، بعد میں کعبہ بنا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا، واہ واہ۔ یہ ایک بات کہ گھر نہیں بنا تھا، اس وقت طواف کرایا قدرت نے کاہے کا، گھر کا نہیں، اس ٹکڑے کا۔ کیا کہہ رہا۔ اور جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا چکے، اب تو گھر بنا ہوا موجود ہے نا۔ اگر غرض قبلہ ہے تو بانی اسلام کا پہلا سجدہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ توجہ کریں گے، دو غرض ہے، یا قبلہ یا طواف۔ نظام قدرت دیکھیے کہ پہلے نبی سے طواف کرا لیا بغیر گھر کے، اور آخری نبی سے سجدہ کرا لیا بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول کی طرف، تاکہ اس گھر کی اصلی غرض مٹنے نہ پائے۔ یہ گھر، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اے بھائی، طواف کی ضرورت تھی تو گھر کی کیا ضرورت؟ پھر یہ فقرہ ہے میرے عزیزو کہ گھر کی کیا ضرورت تھی طواف کے لیے؟ ارے 3 یادگاریں ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، 3 کھمبے ہیں کہ نہیں، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہیں، تو 3 کھمبوں کی جگہ 4 کھمبے ہوتے، 3 کو کنکریاں ماری جاتی، چوتھے کا طواف ہوتا، حاجی بن جاتا طواف کر کے۔ گھر کی کیا ضرورت ہے؟ تو چلوا گھر کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کریں گے۔ اور ایک کھمبا نہیں، ایک چبوترا بن جاتا، یا قبلہ اگر بننا تھا تو اس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے۔ ہمارے ملک میں تو چبوترے بنے تھے نا یادگار میں، نشانی کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی۔ ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام اس کعبے کا ہے اصلی، اس گھر کا، جو نہ کھلے میدان میں ہو سکتا تھا، نہ کسی چبوترے پر، نہ کسی کھمبے پر، وہ مولائے غدیر کی آمد۔ پیدائش کا مرحلہ ایسا تھا کہ جو کہیں
سمجھ میں آیا کہ پہلے نبی سے طواف کیوں کرایا گیا، آخری نبی سے گھر کے ہوتے ہوئے دوسری طرف سجدہ کیوں کرایا قدرت نے، تاکہ اس گھر کی اصلی غرض نہ طواف بنے، نہ سجدہ، نہ قبلہ بنے تو اس اصلی غرض کے بعد بنے۔ یعنی مولائے غدیر جب آ لیں تو اصلی غرض پوری ہو جائے، تب اس کے بعد یہ قبلہ بھی بن جائے، طواف کا مرکز بھی بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بات آگے نہ بڑھے، مجھے سمیٹنا بھی ہے۔ عزیزو، دو لفظیں میں نے بتائی ہیں، اس کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ لا کے بسایا ہے، آباد کیا ہے اس نسل کو، جناب اسماعیل کو۔ تو پہلا فقرہ یہ ہے کہ اس غرض سے پالنے والے تیرے گھر کے پاس میں نے لا کے بسایا ہے، لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نسل تیری نمازیں قائم کرے۔ نہیں غور کیا؟ اس اعلان کے بعد کسی غیرے کو حق ہے کہ کعبے کا امام بنے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ قرآن کا یہ فقرہ موجود ہے کہ میں نے لا کے بسایا ہے اس لیے تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ یہ نسل، عزیزو غیرے کی کیا بات ہے، خود جناب ابراہیم کی نسل میں جناب اسحاق کی اولاد کو بھی امامت کا حق نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اباب شعور تفسیر فرمایا ہے، جناب اسحاق کی نسل کو بھی امامت کا حق نہیں ہے۔ طے کر دی ہے غرض، اس گھر کے قبلہ بنانے کی، اس گھر کی کے پاس بسانے کی غرض یہ ہے کہ یہ نسل امامت کرے، نمازیں قائم کرے۔ دنیا غاصبانہ طور پر جو بھی قبضہ کر لے، جو چاہے امام بنے، مگر غرض اصلی اس گھر کی امامت کا حق ہر ایک کو نہیں ہے۔ کب یہ غرض پوری ہوگی؟ دنیا دیکھ لے گی کہ جب اسماعیل کی نسل والا بھی آئے گا، اسحاق کی نسل والا بھی آئے گا، اسحاق کی نسل میں عیسیٰ ہوں گے، اسماعیل کی نسل میں امام زمانہ ہوں گے، تب دیکھنا کون امام بنتا ہے، کون ماموم بنتا ہے۔ صلوات پڑھیے امام بنتا ہے۔ کے بارے میں دو تین جملے سنیے۔ یہ تو طے کیا کہ بسایا ہے اس لیے اس نسل کو کہ اس گھر کی امامت اس نسل کے حوالے رہے، کوئی غیر اس گھر کا امام نہ بن سکے، بنے گا تو غاصب ہوگا۔ اس کے بعد ایک التجا ہے، دوسرا فقرہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ پالنے والے اس نسل کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اتار دیا۔ اس فقرے میں بھی بلاغت کو اہل علم ربیدہ حضرات پہچانیں گے، بڑی احتیاط کے ساتھ طلب کی ہے جناب ابراہیم نے، مگر کیوں یہ مطالبہ کیا؟ اس لیے کہ پالنے والے، میں نے تیرے حکم کی بنا پر
اپنے نور نظر اور شریک زندگی کی جدائی برداشت کی، نہیں غور کیا۔ حق جتایا ہے پہلے، تب مطالبہ کیا ہے، اور حق جتانے کے بعد جب کوئی چیز مانگی جائے تو دینا واجب، نہ دینا ظلم۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک بار اور درود پڑھیے جناب رضا سکسن صاحب۔ مل جل کے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ اب بیٹھ جائیے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اچھا ہم بلا لیں گے اوپر، آپ بیٹھیے، ہے نا؟ حق جتا کر نہیں غور کیا۔ میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، ہر دعا میں حق نہیں جتایا۔ دعا کی پالنے والے یہ پتھر مار رہے ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اللہ پالنے والے ان کو کی ہدایت کر دے، کوئی حق نہیں جتایا ہے۔ مطالبہ ہے، دعا ہے نا، لیکن ایک دعا کی تو پہلے حق جتایا تب مانگا۔ وہ کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ نہیں، عزیز و وقت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن آ گئی ہے بات ظاہر اشارے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، سن 61 کے پہلے حسین کو مجھ سے سمجھو اور سن 61 کے بعد مجھے حسین سے پہچانو۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سن 61 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے، اس لیے ہم یہ ہمت کرتے ہیں کہنے کی۔ لیکن میرے نبی نے جب کہا تھا تو سن 61 کہاں آیا تھا؟ آئے گا، آیا نہیں ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کیا جانے لوگ، اور جو نہ سمجھ سکے نہ جان سکے وہ بات کہنی ہے بس، وہ یہی غلط فہمی ہے۔ میرے نبی نے مجمع سے نہیں کہی یہ بات، فقرہ پہچانیے گا، میرے نبی نے مجمع سے نہیں کہی، مجمع میں کہی۔ کہی کس سے؟ اس سے کہی جو ماضی اور مستقبل سب سے آگاہ، پالنے والے تو جانتا ہے میرا لال کون ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے، میرا وجود اس کی بدولت ہے۔ پالنے والے تو جانتا ہے میرا لال کون ہے، لہذا میرے لال کا حق ہے کہ جو اس کو چاہے اسے تو اپنا محبوب بنا لے۔ آپ نے شاعر محترم سے سنا نا، ناظم سے سنا، کان کو پہچانو، آنکھ کو پہچانو، یہ تو میرے مولا نے پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ من عرف النفس، جو اپنے کو جس نے پہچانا اسی نے خدا کو پہچانا ہے۔ وہ میرے عزیزو، ہم بھی یہ کہتے ہیں اسی روشنی میں مولا کے فرمان کی کہ حسینی وہی ہے جو اپنے کو پہلے پہچانے تب حسین کو پہچانا جائے گا۔ اپنے کو پہچاننے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اسی فقرے کو سامنے رکھیے، پالنے والے تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے۔ اب حق جتا کر کوئی چیز مانگی جائے تو دینا واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے۔ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور محبوب الہی نہ ہو۔ نہیں غور کیا، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ محبوب الہی کا شرف اور لقب
میرے نبی کو معراج سے ملا، میرے مولا کو خیبر کی رات ملا۔ کل علم اس کو ملے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، نبی کا چہیتا ہوگا۔ تو جو لقب، جو شرف نبی کو معراج سے مل چکا ہے، جو لقب مولا کو خیبر کی رات مل چکا ہے، نبی کی دعا کے طفیل میں وہ لقب حسینیوں کو مل گیا۔ ہر حسینی محبوب الہی، مگر بات محدود ہے، بات محدود ہے میرے عزیزوں۔ میں گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ دعا بس حسینیوں تک محدود ہے کہ حسینیوں کو پالنے والے تو اپنا محبوب بنا لے، مگر غدیر سے اس سلسلے کو جوڑیے کہ جہاں یہ اعلان ہوا تھا کہ الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ہم نے وہاں بھی صرف تذکرے میں حسین منی وانا من الحسین پر اکتفا کر لی ہے، احب اللہ من احب حسینہ کے تذکرے کو چھوڑ دیتے ہیں اغلب، اور یہاں بھی یہی کہ زیادہ تر بس اسی کا چرچا ہے کہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس کے آگے کے جملوں کو ہم نہیں پیش کرتے دنیا کے سامنے کہ بلا فاصلہ نبی نے اس کے بعد کہا ہے اللہم والی من والا وعاد من عادا، پالنے والے تو دشمن بن رکھنا اس کو جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کو اپنا دوست بنا لے جو علی سے دوستی کرے، اور اسے اپنا دشمن بنا لے جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو غدیر میں مولا کائنات کے لیے یہ دعا کی منزل ہے۔ لیکن پہلا فقرہ اور میری آخری بات وہ اپنے فریضے کی بنیاد کے اوپر آپ خوش ہو لیے چند باتوں سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمیں ناز ہے اپنے مولائی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے غدیری ہونے پر۔ پڑھیں گے صلوات محمد اور آل محمد پر۔ میں اپنے عزیزوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ناز ہے تمہیں مولائی ہونے پر؟ یہ نہ کہنا کہ کیوں نہ ناز ہو، اس لیے کہ غدیر میں علی مولا بنے، یہی نہ کہا جاتا ہے ہم مولائی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں علی مولا بن گئے۔ ٹھہرو سنبھل کے بات کہنا، یہ بتاؤ کہ اگر غدیر میں علی تمہارے مولا بنے تو غدیر سے پہلے علی تمہارے مولا نہیں تھے؟ پڑھیں گے صلوات؟ کرو گے انکار کہ غدیر کے پہلے علی مولا نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو سوچنا پڑے گا کہ جب علی مولا تھے تو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو، بہت اہم اور باریک بات ہے نفس کی اصلاح کے لیے۔ علی کے مولا ہونے کا اعلان نہیں ہے یہ، علی کی نیابت تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مسلسل ہوتی رہی۔ پھر اس اعلان
کی غرض بظاہر کیا ہے؟ اگر پہلے سے مولا نہیں ہے تو پھر غرض مان لیجئے کہ مولا بنے غدیر میں، اور اگر ہیں تو سوچنا پڑے گا کہ اس اعلان کا مقصد اور اس کی غرض کیا ہے۔ تو آپ نے ابھی ناظم محترم سے سنا 2.5 گھنٹے کا خطبہ، یہ اور بات ہے کہ پڑھ لیا جاتا ہے جلدی جلدی کتاب میں کم وقت میں، خیر جتنی دیر کا بھی خطبہ ہو بہت طویل خطبہ ہے، مگر پورے خطبے اور تقریر کے بعد جب یہ فقرہ آیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو بالکل اس فقرے کے پہلے نبی کا ایک فقرہ ہے، الستو اولا بکم من انفسکم، حاجیوں مسلمانوں بتاؤ کیا میں تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف اور حاکمیت نہیں رکھتا؟ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے ہے کہ نہیں؟ میں تمہارا حاکم ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سارے مجمع نے بیک آواز، شاید یہ فقرہ یہی سمجھ میں آتا ہے غدیر میں کہ سارے مجمع نے بیک آواز کہا بلا، بے شک یقیناً آپ ہمارے حاکم ہیں، یقیناً آپ ہماری چیزوں پہ ہم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ عہد لے لیا سارے مسلمانوں سے، فوراً کہا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی تمہاری چیزوں پر جس طرح مجھے تصرف کا حق ہے اسی طرح سے علی کو بھی تصرف کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد نہیں، یہ تو اعلان کی غرض ہو گئی اور ہماری خوشی کا ذریعہ بن گیا یہ اعلان، ہمارے نفس کی بالدگی کا ذریعہ ہے، لیکن تہ میں اترنا فریضے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ توجہ ہو جائے۔ عزیزو، ہم نے ہماری چیزیں ہیں کیا؟ ہم نے اپنی جان کہیں کھپائی؟ ہمارے دوست نے کہا کیوں بے جان کھپا رہے ہو؟ فوراً ہم نے پلٹ کے کہا ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ اور کر رہے ہیں ہم نے مال غلط جگہ پہ برباد کیا؟ ہمارے عزیز نے کہا کیوں مال برباد کر رہے ہو، غلط جگہ پہ صرف کر رہے ہو؟ فوراً پلٹ کے کہا ہم نے ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ نہیں، یہ فقرہ ہم نے اپنی اولاد کو غلط راہ پہ لگایا، ہمارے بزرگ نے ہم کو ٹوکا کیوں اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہو، برباد کر رہے ہو، غلط راہ پہ لگا رکھا ہے۔ فوراً ہم نے پلٹ کے کہا ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ نہیں عزیزو، آخری فقرہ ہے، ختم ہے میری گفتگو، نہیں ہاں نصیحت کی بات ہے۔ ہم نے جب کہا تو ہر جگہ جہاں جہاں یہ کہا جائے کہ آپ سے مطلب، اس کا مطلب یہ چیز ہماری ہے، کسی سے کیا مطلب ہے نا؟ جہاں جہاں تم کہہ سکتے ہو کہ آپ سے کیا مطلب، آپ سے کیا مطلب، آپ سے کیا مطلب، وہاں وہاں غدیر کا یہ اعلان آواز دے گا کسی سے مطلب نہیں ہے، غدیر سے مطلب ہے۔ غدیر میں تم نے عہد کر لیا ہے کہ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق ہمیں ہے، لہذا تمہاری اولاد پہ تصرف کا حق علی کو ہے، تمہارے مال پہ تصرف کا حق علی کو ہے،
تمہاری جان پہ اگر تم نے غلط جان کھپائی تو ہلاکت بنے گی، علی کی مرضی سے جان دو گے تو شہادت بنے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔